पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन गिरामी क़द्र, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान मुज़फ़्फ़र वारसी मरहूम के कलाम का एक जुमला है। उन्होंने हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया था और अर्ज़ किया था, तू कुजा मन कुजा। हुजूर, आपकी ज़ात और है, हमारी औकात और है। हम आप जैसे नहीं और आप हमारे जैसे नहीं। वैसे इस कलाम का जो एक एक जुमला है ना, वो बड़ा मौजू मांगता है। तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तेरे गुण और ये लब, यानी हुजूर की नात और मेरी ज़ुबान मेरे लब। और कहा मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। या रसूलल्लाह, सारी उम्मत का सारी ज़िंदगी का काम सिर्फ मांगना है, आपकी सारी ज़िंदगी का काम सिर्फ अता करते हैं। तो मैं सिर्फ पहले जुमले पे फोकस करूँगा, तू कुजा। सारे बोले मेरे साथ, तू कुजा मन कुजा। मैंने जो हदीस मुबारका मुंतखब की है आपके सामने इसी मौजू के तहत अर्ज़ करने के लिए, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन। फरमाया 6 चीज़ें मेरे रब ने मुझे अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं आई। 6 चीज़ें किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दी, सिर्फ मुझे अता फरमाई। ऊतीतु जवामिउल कलिम, फरमाया अल्लाह ने मुझे जामे गुफ्तगू का मलका अता फरमाया। अल्लाह ने मुझे जामे गुफ्तगू का मलका दिया। मैं लफ्ज़ थोड़े बोलता हूँ, मफ़हूम ज़्यादा होता है। इससे बड़ी मैं इस चीज़ की मिसाल और क्या दूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। इसके मफ़हूम क़यामत तक दुनिया को नज़र आ रहे हैं। इससे और बड़ी मिसाल मेरे पास कोई नहीं। तो कहा मैं लफ्ज़ थोड़े बोलता हूँ, उसका मफ़हूम ज़्यादा होता है। वनुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने मुझे दबदबा अता किया, रोब अता किया। ओए मेरा तो इतना रोब है, इशारे करता हूँ तो सूरज सजदे छोड़ के वापस आ जाता। ये मेरा रोब है। फरमाया तलवार हाथ में नहीं पकड़ी, कोई नेज़ा कोई बर्छी नहीं पकड़ी, सिर्फ उंगली का इशारा किया था, चांद का कलेजा चीर के रख दिया था। ये रोब है मेरे नबी का। पहाड़ी पे कदम आया है, पहाड़ी पे ज़लज़ला तारी हो गया, ये रोब है मेरे नबी का, ये रोब है। फरमाया अल्लाह ने मुझे रोब अता किया। व उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मेरे लिए माल गनीमत को हलाल फरमा दिया। पिछली उम्मतें सदका खिरात कुर्बानी का जानवर ज़बा करने के बावजूद भी खुद खा नहीं सकते थे। मेरे रब ने कहा मुस्तफ़ा तुझ पे करम कर दिया तेरी उम्मत पे कि ये कुर्बानियाँ भी खुद करते जाएं, खाते भी खुद जाएं, मैं सवाब भी अता फरमाता जाऊँ। व उहिल्लत लियल गनाइम, व उहिल्लत लियल गनाइम,
آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ پچھلے نبیوں میں سے کوئی بھی ساری مخلوق کا رسول نہیں ہوا۔ فرمایا واحد میری ذات کو اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنایا۔ اچھا یہ ساری مخلوق کے رسول کی بات ہے، تو میں ساری مخلوق کے رسول کی بات سے پہلے ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جبریل بھی اللہ کا رسول ہے۔ جبریل اللہ کا رسول لغوی معنی میں، رسول کا مطلب نمائندہ، پیغام لے کے آنے والا۔ تو لغوی معنی رسول کا ہوتا ہے پیغام لے کے آنے والا، اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے رسالت اور نبوت لے کے آنے والا۔ تو جبریل لغوی رسول ہے، شرعی رسول، اصطلاحی رسول، لغوی رسول ہے۔ اور اس نے خود کہا ہے قرآن میں، حضرت بی بی مریم کے پاس آیا تھا اور کہا انا رسول رب کی، میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا تیری طرف، لی اہابا لاکی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تاکہ اچھا یہاں تین چیزیں ہیں، یہ لغوی رسول تھا اور ایک دن کا رسول تھا اور ایک بی بی کی طرف رسول تھا۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں بات کو، توجہ کرنا۔ لغوی رسول تھا، ایک دن کا رسول تھا، ایک خاتون کی طرف رسول تھا۔ اس کی پھونک سے عیسیٰ جیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ پھونک مارتا ہے تو عیسیٰ روح اللہ جیسے، مردوں کو زندہ کرنے والے جیسے۔ اب توجہ رکھنا میرے جملے پہ، حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ارے جو جبریل صرف ایک دن کا رسول ہے، لغوی رسول ہے، ایک بی بی کا رسول ہے، جب وہ بچے عطا کر دیا کرتا ہے، جو محمد ساری کائنات کا رسول ہے، وہ کیا کچھ عطا کرتا ہو، اس محبوب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافہ، ساری مخلوق کا رسول ہوں۔ کوئی نبی ایک گاؤں کا نبی تھا، کوئی نبی ایک دیہات کا نبی تھا، کوئی ایک شہر کا نبی تھا، کوئی ایک قریہ بستی کا نبی تھا، لیکن حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں پہاڑوں کا بھی نبی ہوں، میں عرش فرش کا نبی ہوں، میں زمین کا نبی ہوں، میں زما کا نبی ہوں، میں چنی کا نبی ہوں، میں چنا کا نبی، میں مشرق و مغرب کا نبی ہوں، میں شمال و جنوب کا نبی ہوں، میں ستاروں کا نبی ہوں، میں بہاروں کا نبی ہوں، میں سیاروں کا نبی ہوں، میں فضاؤں کا نبی ہوں، میں ہواؤں کا نبی ہوں، میں فرش کا نبی ہوں، میں عرش کا نبی ہوں، میں جنوں کا نبی ہوں، میں فرشتوں کا نبی ہوں، میں فرشیوں کا نبی ہوں، میں عرشیوں کا نبی ہوں۔ اور فرمایا سنو، سارے نبی اپنی امتوں کی طرف رسول بن کے آئے تھے، میں امتوں کا بھی رسول ہوں، سارے نبیوں کا بھی رسول بن کے آ گیا۔ تو کجا من کجا، حضور آپ کی ذات اور ہے، ہماری ذات۔ ابو جہل آیا تھا اور آگے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو بڑا سچا آدمی ہے، تو بات ٹھیک کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کسی گستاخ نے گستاخی کی ہے نا، اس کے بعد صدیق نے نعت ضرور پڑھی ہے، حضور کو تسلی دینے کے لیے، محبت پیدا کرنے، نعت ضرور بیان فرمائی۔ ابو جہل کہتا ہے آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا تو سچا ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، حضور آپ جیسا سونا نہیں دیکھا، اونچا بول سکتے ہیں اسے، حضور آپ جیسا سونا۔ حضور نے فرمایا صدقتا، صدیق ہے نا، بات سچی کرے گا، تو صدیق ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں سادہ سی بات، ایک بندہ کہہ رہا ہے آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، دوسرا کہتا ہے آپ جیسا سونا نہیں دیکھا، اب حضور دونوں کو کہتے ہیں تو سچا۔ توجہ ہے، یہ فرق حضور کی گفتگو میں نہیں ہے معاذ اللہ، یہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ، میری عادت نہیں لیکن میں لطیفہ سنانے لگا ہوں آپ کو، مثنوی میں مولانا روم نے یہ لطیفہ لکھا، وہ فرماتے ہیں دہلی کے اندر ایک سردار تھا، اس نے ساری زندگی آئینہ نہیں دیکھا تھا، شیشہ جو آئینہ ہوتا ہے ساری زندگی نہیں دیکھا، تو یہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، اب جب یہ جوان ہوا تو اس کی شکل اپنے باپ سے ملتی تھی، یہ اپنے باپ کا ہم شکل تھا، باپ کی صورت اس کی باپ سے ملتی تھی، جبکہ باپ اس کا فوت ہو چکا بچپن۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن بازار جا رہا تھا تو آئینہ زندگی میں پہلی دفعہ بازار میں مارکیٹ میں آیا تھا،
تو اس نے پہلی دفعہ جب آئینہ لگا ہوا دیکھا دکان میں، اب اس کی صورت چونکہ باپ سے ملتی تھی اور باپ اس کے بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اب اس نے جب دیکھا نا اپنی صورت کو تو یہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ابا جی تو میرے یہاں بیٹھے ہیں، یہ تو ابا جی، وہ میں ایسے ہی روتا پھرتا تھا، میرا باپ مر گیا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مولا رومی فرماتے ہیں کہ اب جیسے جیسے یہ کرتا، یہ مسکرایا، آگے سے ابا جی بھی مسکرانے لگے، اس نے سلام کیا، آگے سے ادھر سے بھی سلام آیا، اب یہ اٹھتا ہے وہ بھی اٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے یہ بھی زندگی میں پہلی دفعہ آئینہ دیکھا تھا۔ اچھا دکاندار نے تماشا دیکھا، اس نے کہا سردار جی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میرے ابا جی۔ تو اس نے نا، وہ کوئی پاکستانی مزاج رکھنے والا دکاندار تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم اتنے پیسے دو تو ابا جی اپنے گھر میں لے جاؤ اپنے باپ کو میری دکان سے۔ اس نے کہا لو جی اتنے پیسوں کا اگر باپ مل جائے تو اسے بڑی اور بات کیا۔ اب شکل اس کی باپ سے ملتی تھی، اسے نہیں پتا تھا یہ آئینہ، بیوقوفی تھی نا، نادانی۔ اس نے پیسے دیے اور شیشہ اٹھا کے، آئینہ اٹھا کے گھر لے آیا، الماری میں بند کر دیا کہ دوبارہ ابا جی بھاگ نہ جائیں۔ اب روزانہ صبح کام پہ جانے سے پہلے بھی اٹھتا، الماری کھولتا، سلام کرتا اور مسکراتا رہتا دیکھ کے باپ کو، اور باپ اسے رات کو آتا تو سونے سے پہلے پھر آئینہ دیکھتا اور خوش ہوتا ابا جی ہیں۔ بیوی منظر دیکھتی رہی کچھ دن کہ یہ الماری میں روزانہ اس نے کوئی راز چھپا رکھا ہے لگتا ہے، اس نے نہ چپکے سے اس کی چابی چوری کر لی۔ اگلے دن جب سردار جی گئے نا اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار پہ، اب بی بی نے پیچھے سے جب تالا کھولا اور الماری کا دروازہ کھلا نا، اس بی بی نے بھی زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے اپنی صورت دیکھی نا آئینے میں، اس نے رو کے سارا محلہ اکٹھا کر لیا، اس نے تو دوسری شادی کر لی ہوئی ہے، یہ تو میری سوتن کو بٹھاتا ہے الماری میں اور روزانہ اس کی زیارت کر کے جاتا ہے، خوش ہوتا رہتا، یہ تو میری سوتن بیٹھی۔ اچھا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب محلہ سارا اکٹھا ہو گیا نا، لڑائی جھگڑا، جب شوہر رات کو واپس آیا، اب لڑائی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا تو کیوں لڑتی ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا تو نے میری سوتن بٹھائی ہے الماری میں۔ وہ کہنے لگا وہ تو میرے ابا جی ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں وہ سوتن، وہ میری عمر جیسی۔ ایک بوڑھی مائی اٹھی، اس نے کہا میں فیصلہ کرتی ہوں، مجھے دکھاؤ الماری۔ اس بڑھیا نے بھی زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا، تو جب اس نے الماری کھولی نا، آئینے میں اپنا چہرہ نظر آیا تو وہ سردار کے پیچھے پڑ گئی، او بدبختہ، شادی کرنی تھی کسی جوان سے کرتا، اور تجھے مجھ جیسی بوڑھی نظر آئی تھی بیاہنے کے لیے، تو نے جوان سے کرتا، بوڑھی سے کر لی۔ اب بوڑھیا کہتی تھی وہ بوڑھی ہے، وہ اس کی بیوی کہتی تھی یہ جوان لڑکی ہے، سردار کہتا تھا نہیں یہ میرا باپ ہے۔ اب کوئی سیاںا بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا تم سارے بیوقوف ہو، قصور تمہاری نظروں کا ہے، وہ تو ایک آئینہ ہے، جو اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آئینہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ آئینے کی اپنی شخصیت کوئی نہیں ہوتی، اس میں جو خود کو دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی حدیث کی، ابو جہل نے بھی سچ کہا، محمد جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ ابو بکر نے بھی سچ کہا، محمد جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو جہل خود بدصورت ہے، اسے مصطفیٰ میں بھی بدصورتی نظر آتی ہے معاذ اللہ، اور ابو بکر جیسا سونا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب ابو بکر کو مجھ میں اپنی صورت نظر آتی ہے، حضور آپ کی اپنی ہستی کیا ہے؟ فرمایا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، محمد کی حقیقت کو رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول فرمایا مصطفیٰ کی حقیقت کو خدا کے سوا۔ اب جس نے کہا ہم جیسے ہیں اس نے اپنی نظر کا استعمال کیا، جس نے کہا حضور آپ جیسا سونا ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے نظر کا جو ہے نا وہ استعمال کیا، اور جس نے آ کے بعد یہاں ختم کر دی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا تے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، جس نے بات یہاں آ کے ختم کر دی۔ ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ فرمایا تو کجا من کجا، حضور آپ کی ذات اور ہے، ہماری اوقات۔ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے قدم لگے تھے پہاڑی پہ، وہ اللہ کی نشانی بن گئی۔
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ ولی کی حضرت ہاجرہ کے قدم لگے تھے تو نشانی بن گئی اللہ کی۔ سارے بولیے اونچی آواز سے، بن گئی، بن گئی، اللہ کی نشانی بن گئی۔ ولی کے قدم لگے، بنی اسرائیل کے ولی کے قدم لگے، اللہ کی نشانی بن گئی۔ اچھا، یہ جس کے قدم سے پہاڑی نشانی بنتی ہے نا، اس کے شوہر کے قدم سے مصلی بنتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں اسے مصلی بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ اچھا، اگر توجہ کرنا میری بات پہ، بیوی قدم رکھے تو اللہ کی نشانی، اور خلیل اللہ قدم رکھے تو مصلی ہے۔ بیوی قدم رکھے اللہ کی نشانی ہے، شوہر قدم رکھے تو مصلی ہے۔ حضور آپ کے قدم سے کائنات کو کیا شرف ملا ہے؟ فرمایا یہ جو 6 چیزیں رب نے مجھے دی ہیں ان میں سے چوتھی چیز یہ ہے، ثم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ فرمایا ہاجرہ قدم رکھتی ہے، اللہ کی نشانی بنتی ہے، خلیل اللہ قدم رکھتا ہے، مصلی بنتا ہے۔ جب سے حبیب اللہ کا قدم دھرتی پہ لگا ہے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بھی کر دیا ہے، پاک بھی بنا دیا ہے۔ خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، اللہ خلیل اور ہوتے ہیں، حبیب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ حضور نے صحابہ سے کہا تھا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ یہ نبی ان کو کہہ رہے ہیں، یہ نبی ان کو فرما رہے ہیں جن میں وہ بھی بیٹھے ہیں کہ میری سرکار نے فرمایا عمر کی زبان اور دل پہ رب بولتا، وہ سامنے بیٹھا ہے اور حضور اسے بھی کہہ رہے ہیں تم میں کون ہے میرے جیسا؟ جس کے صدیق کے لہجے میں معراج کی رات رب بولتا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، لیکن ایک بھی جرت نہیں کرتا اٹھ کے یہ کہے حضور میں آپ جیسا ہوں، حضور میں آپ جیسا ہوں۔ نہیں، سارے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سونیا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری ذات جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں ازلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن رات یہی شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا۔ حضور کی شان اور عظمت دیکھیں، جتنے نبی، ہر نبی پہ اعتراض ہوا ہے، ہر نبی پہ قوم نے اعتراض ضرور کیا اور ہر نبی نے اس کا جواب بھی ضرور دیا۔ واحد حضور کی ذات ایسی ہے، ساری زندگی سب سے زیادہ اعتراض بھی لوگوں نے حضور پہ کیے ہیں اور زندگی میں کبھی میرے نبی نے اپنی زبان سے اپنی طرف سے جواب بھی نہیں دیا، ساری زندگی جواب نہیں دیا۔ یہ پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں 2 لفظوں میں۔ حضور نے کبھی اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ حضور پہ جب بھی سوال اٹھا ہے نا، جب بھی بولا ہے تو عرش کا مالک ہی بولا ہے، اسی نے جواب دیا، اسی نے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑی مشہور۔ یہ اگر بندے کے سر سے پانی گزر جائے نا تو آخر کار بندہ یقین دلانے کے لیے جو قسم اٹھاتا ہے وہ قرآن کی قسم۔ بندہ کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم بھائی یہ بات ایسے ہے، اور کوئی بندہ قرآن کی قسم اٹھا لے نا، بندوں کو پتہ بھی ہونا جھوٹ بول رہا ہے وہ پھر بھی یقین کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے یار قرآن چک لیا چھڈو پر۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سارے بولیے، یہ معاشرتی مثال دے رہا ہوں بھائی۔ جب جدوں اخیر ہو جاندی ہے نا تو بندہ کہتا ہے مینوں قرآن دی قسمیں، وہ بندہ جھوٹا بھی ہو لوگ پھر بھی اسے کہتے ہیں سچا۔ اس نے قسم اٹھا لی، کیا؟ قرآن کی۔ کس کی قسم؟ یار قرآن کی قسم تو بندہ تب اٹھاتا ہے جب اخیر ہو جاتی ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، جب حالات اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، تب بندہ قرآن کی قسم اٹھاتا ہے۔ وہ کیسا عظیم رسول تھا جب کافروں نے کہا لاستا مرسلا، اے محمد تو رسول نہیں ہے، اللہ نے فرمایا سونے میں جواب دیتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں رب ہو کے کہتا ہوں مجھے قرآن کی قسم ہے تو ہی تو سچا رسول بن کے آیا۔ وہ خدا ہو کے کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم۔ یار وہ رب خدا ہو کے کہتا ہے سونیا مجھے قرآن کی قسم ہے تو رسول ہے۔
مجھے قرآن کی قسم. کافر نے کہا تھا جب حضور کے شہزادے کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا محمد ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، اب ان کا چرچا ختم ہو جائے گا، ذکر ختم ہو جائے گا، ابتر ہو گئے. اچھا چاہیے تھا نا اللہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا ٹھیک ہے محبوب تو ابتر نہیں ہوا، یہ ابتر ہے جو کہتا ہے تجھے. نہیں، اللہ نے پہلے پوری نعت بیان کی ہے. وہ بڑی تمہیدیں باندھ کے بات کرتا ہے، پوری شانیں بیان کر کے پھر کہتا ہے محبوب یہ جھوٹے ہیں، تو سچا. کافر نے کہا تھا ابتر ہے، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا، ذکر ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر. محبوب تیرا چرچا کیسے ختم ہوگا؟ میں نے تو تجھے کوثر کا مالک کر دیا، کوثر تیرے قبضے میں ہے، میں نے تجھے عطا کی. اللہ اکبر. فصلی لربک وانحر. اے محبوب نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں، ان لوگوں کی باتوں پہ اختیار نہ دیں، پریشان نہ ہو. ان شانیہ کا هو الابتر. جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی بے نام و نشان ہے، اس کا ذکر نہیں، اس کا چرچا نہیں. محبوب تیرا ذکر ورفعنا لک ذکرک. یہ ظالم کہتا ہے تیرا ذکر ختم ہو جائے گا، تیرا چرچا مٹ جائے گا، تیرا ذکر، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. محبوب میں تیری نسل ہی اس سیدہ زہرا پاک سے چلا رہا ہوں، قیامت تک نہ زہرا کا ذکر ختم ہوگا، نہ زہرا کے بابا کا ذکر ختم ہوگا. اے محبوب یہ سمجھتے ہیں اولاد ہو تو چرچا ہوتا ہے، یہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کا چرچا اس کی اولاد کرتی ہے، کسی کا چرچا اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا چرچا اس کا استاد کرتا ہے، کسی کا نام اس کے شاگرد کی وجہ سے، کسی کا نام اس کے پیر کی وجہ سے، کسی کا ذکر اس کے مرید کی وجہ سے، کسی کا ذکر سیاستدان کرتا، کسی کا ذکر لیڈر کرتا، کسی کا چرچا ورکر کرتا ہے. لیکن سونیا میں نے تیرے ذکر کو نہ وزیروں کا محتاج رکھا ہے، نہ فقیروں کا محتاج رکھا ہے، نہ امیروں کا محتاج رکھا ہے، نہ پیروں کا محتاج رکھا ہے، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا ہے، نہ مریدوں کا محتاج رکھا ہے، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا ہے، نہ ورکروں کا محتاج رکھا ہے، نہ دنیا داروں کا محتاج رکھا ہے، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ مجتہدوں کا محتاج رکھا، نہ محدثوں کا محتاج رکھا، نہ ولیوں کا محتاج رکھا، نہ نبیوں کا محتاج رکھا. سونیا تیرے ذکر کو میں نے کسی کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ ورفعنا لک ذکرک. تیرا ذکر بلند کرنے والا خود اللہ ہے. جب سے خدا ہے تب سے ذکر مصطفیٰ ہے، جب تک خدا رہے گا تب تک ذکر مصطفیٰ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تو کجا من کجا. محبوب آپ کی ذات اور ہے، ہماری اوقات. ہمیں تو تھوڑی گرمی آ جائے نا، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ہمارے لیے سجدہ اوکھا ہو جاتا ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ حشر کا میدان ہے، سورج کا چہرہ ہے ہماری طرف، زمین ہے تانبے کی، آج مٹی کی ہے. مٹی کی زمین پہ بھی دوپہر 12 بجے گرمیوں کے موسم میں بندہ ننگے پاؤں مٹی پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، حالانکہ مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. اور قیامت والے دن زمین ہوگی تانبے کی، سورج کا چہرہ ہوگا ہماری طرف، اور میرے نبی کہتے ہیں میں سجدہ کروں گا. اے امتی تو ذرا اپنی اوقات دیکھ اور نبی کی ذات دیکھ. تو گرمی کے موسم میں تھوڑا پسینہ زیادہ چھوٹ پڑے تو تیرے لیے نماز اوکھی ہو جاتی ہے، سجدہ مشکل ہو جاتا ہے. ارے تیرا سجدہ تو آج تک حسین کی نقل کا نہیں ہو سکا، مصطفیٰ کی نقل کا کیسے ہو جائے گا؟ تیرا سجدہ آج تک حسین کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکا. زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پہ، اور حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا. میں تیسری دفعہ بات دہراتا ہوں، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پہ، لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں تانبے کی زمین ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، میں سر رکھوں گا سجدے میں، میں سر رکھوں گا. یار یہ گھرانہ ہی بڑا لجپال ہے، یہ گھرانہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، یہ گھرانہ ہی بڑا بے مثل ہے. یہ نواسہ بھی کمال کا، یہ نانا بھی کمال کا. نواسے نے سجدہ کیا تھا کربلا کی زمین پر اسلام بچانے کے لیے، نانا سجدہ کرے گا حشر کی زمین پر امت کو بچانے کے لیے.
تو کجا من کجا، حضور آپ کی ذات اور ہے، ہماری اوقات اور ہے۔ فرمایا میں تم میں سے کسی کی مثال نہیں۔ 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی جو کسی نبی کو نہ ملی۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع گفتگو کا ملکہ دیا۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ثم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا جب سے میرا قدم دھرتی پہ لگا ہے اللہ نے ساری زمین ہی پاک کر دی ہے، ساری زمین ہی پاک فرما دی۔ اور فرمایا وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا، سارے بولیے اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا۔ آپ عرب کے امیر ہیں، ہم عجم کے فقیر ہیں، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، سونیا میں ساری زندگی مانگتا رہتا ہوں، تو ساری زندگی عطا ہی فرماتا رہتا۔ اور یاد رکھیں حضور کے در سے صرف مانگنا ضروری نہیں، چپ کر کے بندہ کھڑا ہو جائے اس کی بھی جھولی بھر دی جاتی ہے، خاموشی کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے آقا وہ ہیں، ہمارے آقا وہ ہیں جن کے سر کا ایک ایک بال بھی معجزہ، حضور کی ذات معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا ذوق ہے میں تھوڑی بات کروں اپنے ذوق کے ساتھ، آپ کا پتہ نہیں ذوق ہے یا نہیں، آپ صرف سبحان اللہ کہہ دیں میرا ذوق خود ہی بن جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ہمارے آقا کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے رسولوں کا سردار بنایا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ سامنے، حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ ابیت عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ ایک ایک جملے پہ غور ہے، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، وہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ رب کھلاتا اور پلاتا ہے، کس کو؟ سارے بولیے ہمیں کون کھلاتا ہے؟ ہمیں بھی اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ہمیں کون پلاتا ہے؟ ہمیں بھی اللہ ہی پلاتا ہے، لیکن وہ جس طرح مصطفیٰ کو کھلاتا پلاتا نا، اس طرح ہمیں کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ رب آپ کو کھلاتا ہے، رب آپ کو پلاتا ہے۔ فرمایا تمہیں میں کھاتا نظر نہیں آتا، تمہیں پیتا نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھو تمہاری راتیں چوکوں میں گزرتی ہیں۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں میری امت میں سے جن کی راتیں چوری کے اڈوں پہ گزرتی ہیں۔ فرمایا تم سارے وہ لوگ ہو، کسی کی رات کہیں گزرتی ہے، کسی کی رات کہیں گزرتی ہے، ارے تو ساری امتی بیٹھ کر معراج کی رات میں تبصرے کرنے بیٹھتا ہے، صرف ایک معراج کیا، مصطفیٰ کی تو ساری راتیں رب کے ہاں گزرا کرتی ہیں، رب کے گزر میں گزرتی ہیں۔ ارے جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ میرے آقا ہیں، جن کے بلانے سے سورج واپس آتے ہیں وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے آقا ہیں۔ سورج سجدہ کرتا ہے مغرب کے وقت، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم کی، فرمایا سورج روزانہ جب مغرب میں غروب ہوتا ہے تو سجدہ کرتا اور رب سے اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو پھر غروب ہوتا، نہ ملے قیامت کے قریب نہیں ملے گی ایک دفعہ، پھر وہیں سے واپس آ جائے گا۔ تو مغرب کے وقت کیا کرتا ہے سورج؟ سارے بولیے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ مقام صحابہ میں مولا علی کا رہ گیا تھا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پڑھ نماز، عرض کی حضور ادا پڑھوں گا، حضور نے اشارہ کیا، سورج آیا واپس۔ اب میں دونوں حدیثوں کو جوڑ کے ذرا سمجھے بات کو، ادھر علی کا سجدہ ہے، ادھر سورج کا سجدہ ہے، ادھر علی کی عبادت ہے، ادھر سورج کی عبادت ہے۔ رب نے کہا اے سورج سن، اب میرے مصطفیٰ کا بھی تقاضا ہو گیا ہے، تیرے سجدے بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے علی کا سجدہ پورا کروا جا کے، پہلے علی کی عبادت پوری کروا جا کے۔ ارے جس کے اشارے سے سورج واپس آئے وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جن کے لعاب دہن سے کٹے ہوئے بازو جڑ جاتے ہیں وہ میرے آقا ہیں، جن کے لعاب دہن سے کھاری خوہ میٹھے ہو جاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے جن کے چہرے کی چمک سے حضرت سیدہ عائشہ کو گمی ہوئی سوئی دوبارہ مل جاتی ہے وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے جن کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں، مطلب یہ ہے جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، جس کی فرش پہ بھی حکومت ہے وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جن کے مسکرانے سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جائیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے جن کے لعاب دہن سے حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ واپس جڑ جاتی ہے وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جن کے پسینے سے پورے مدینے میں خوشبوئیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں،
وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے قدموں کی نسبت کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کا دینا خدا کا دینا ہے، جن کا لینا خدا کا لینا ہے، جن کا عطا کرنا خدا کا عطا کرنا ہے، جن سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے، جن سے عداوت رکھنا خدا سے عداوت رکھنا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے جو مانگے تو بارش برستی ہے، جو دعا کرے تو بارش رک جاتی ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریاں جس کا کلمہ پڑتی ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے پتھر جن کو سلامیاں کرتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے درخت جن کو سجدے کرتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے سورج جن کے پلرانے پر واپس آتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ابو جہل کے کندھے پہ بیٹھا ہوا بت جس کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے 5000 فرشتہ عبادت کے لیے پیدا ہوا تھا، لڑنے مرنے کے لیے فرشتے بنے ہی نہیں ہیں، لیکن بدر کے میدان میں جس کے مانگنے پر 5000 فرشتہ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جس کا داماد کائنات کے دامادوں سے افضل ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جس کی شہزادی کائنات کی بیٹیوں سے اعلیٰ ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جس کے نواسے جیسا کائنات میں نواسا کوئی نہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے جن کی آنکھ کو اللہ کہتا ہے موسیٰ کی آنکھ تو صفت نہ دیکھ سکی، محمد کی آنکھ کمال ہے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، ٹکٹکی باندھ کے ذات کو دیکھتی بھی جاتی ہے، پلک بھی نہیں جھپکتی، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جن کو معراج کی رات بلا حجاب رب سامنے آتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جن کی زبان پہ رب بولتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جو بدر میں ہو تو بدر میں قرآن آئے، جو عہد میں ہو تو عہد میں قرآن آئے، جو سفر میں ہو تو سفر میں قرآن آئے، جو حدر میں ہو تو حدر میں قرآن آئے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ارے جو مانگے تو پہاڑ اپنا چشمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جو پیالے میں ہاتھ ڈالے تو 12 چشمے انگلیوں کی کھائیوں سے جاری ہو جاتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جن کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جن کے والدین کائنات کے والدین سے اعلیٰ ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ یہ بات بریلی کے غیرت مند بابے کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اس نے جھوم کے قلم توڑ کے کہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور ہم تو ہم ہیں۔ دیکھو گے معاشر میں تم ہوگا نبیوں کا بھی نعرہ ہمارا نبی، اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ شان حضور کی اقبال کا لہجہ ادھار بول کے بات وہیں ختم کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے فرش پہ تھا لوگ بشر کے چکروں میں تھے، عرش پہ گزرا لوگ نور کے چکروں میں تھے، لیکن جب عرش سے بھی آگے گیا وہاں بولتیاں بند ہو گئیں۔ وہاں جب اس نے کہا دنا فتح اللہ، وہ کوسین کی 2 کمانیں جیسے ملتی ہیں اتنا قریب ہوا تھا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اقبال نے اس کا ترجمہ اپنے لہجے میں کمال کر دیا ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اقبال کی قبر پہ۔ اقبال کہتے ہیں لوگ فرش پہ، حضور فرش پہ تھے، لوگ بشر کی لڑائیوں میں تھے، وہ عرش سے گزرے لوگ نور کے چکروں میں پڑ گئے، لیکن جب عرش بھی پار گزرے تو اب اقبال کی زبان سمجھ آئے گی تو سب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ اقبال کہتا ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت ملیں گے آقا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اسی لیے مظفر وارسی نے اقبال کہا تھا تو کجا من کجا، حضور آپ کی ذات اور ہے ہماری اوقات اور ہے، ہم تو گرمی کے موسم میں سجدے سے بیزار ہیں، سونیا زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، اور آپ سجدہ کریں گے اور اپنے کھاتے بھروانے کے لیے نہیں،
اپنی امت کو بخشوانے کے لیے حضور جن کی پیشانیاں ساری زندگی سجدوں سے محروم رہی ہیں، آپ ان کو بچانے کے لیے اپنی پیشانی تپتی ہوئی زمین پہ کے اوپر رکھیں گے۔ اور یاد رکھنا، خدا کی عزت کی قسم میرا ذوق یہ کہتا ہے، خدا کی عزت کی قسم میرا ذوق یہ کہتا ہے، اگر حضور کے قدم سے ساری زمین پاک ہو سکتی ہے، وہ تپتی ہوئی زمین ہوگی، وہ تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین ہوگی۔ جب مصطفیٰ کا والضحیٰ کا چہرہ زمین پہ لگے گا، اللہ زمین کو بھی ٹھنڈا فرما دیا گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔